अस्सलाम वालेकुम। ओलारा की जानिब से मैं हूँ रमशा फवाद, और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग हर दफ़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे और जिससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हो। तो हमेशा की तरह हम आज भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आए हैं जो कि है साइलेंट वेज ऑफ हार्ट अटैक। दिल के दौरे के जो साइंस हैं उसके बारे में। और मैं आपको बताती चलूँ कि फ़रवरी जो है वो हार्ट अवेयरनेस मंथ है। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज 14 फरवरी भी है, और हम लोग जो है दिल के अमराज का भी जो है वो थोड़ा सा बहुत तज़किरा करेंगे। तो मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां मिर्ज़ा। और मैं थोड़ा बहुत डॉक्टर का तारुफ करवाती चलूँ आपको कि इनका कार्डियो में 10 साल का एक्सपीरियंस है। और डॉक्टर, टॉपिक की जाने बताने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को जो है वो थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइए। जी, अस्सलाम वालेकुम। जैसे मिस रिमशा ने बता दिया है, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शाहजहां मिर्ज़ा है और आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट राइट नाउ वजीराबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के अंदर। आजकल अपनी मैं ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ और बाकी क्वालिफ़िकेशन मेरी एमडी और एफसीपीएस कार्डियोलॉजी है। अच्छा डॉक्टर, तो हमारा जो है आज का टॉपिक है वो है साइलेंट वेज ऑफ हार्ट अटैक। अब सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो आपसे ये है कि क्या हम लोग हार्ट अटैक, दिल के दौरे को सर्वाइव कर सकते हैं? ये डिपेंड करता है रिमशा के हार्ट अटैक की सेवेरिटी किस नौयत की है और किस तरह की अलामात हैं, उसने किस तरह से उस पर्सन को रिएक्ट किया, उस पर्सन की अपनी इम्यूनिटी कितनी थी कि उसे किस हद तक वो बर्दाश्त कर सके। तो इसका एक आंसर आप हर पर्सन पे लागू नहीं कर सकते। तो ये डिफरेंट है हर इंसान के लिए, उसकी फिजिकल जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसकी हेल्थ और उसके साथ और कितनी बीमारियां हैं और हार्ट अटैक की नौयत क्या थी, ये सब मिला के आप आंसर कर पाएंगे। हर बंदे के लिए सेम एक आंसर नहीं होगा इसका। डॉक्टर, अलामात क्या होती हैं दिल के दौरे की? अच्छा, दिल के दौरे की एक तो मोस्ट कॉमन जो पब्लिक को सबको ही पता है कि छाती में दर्द। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा छाती का दर्द दिल का है, क्योंकि हमारी छाती में तो पट्ठे, हड्डियाँ, खुराक की नाली, फेफड़े काफ़ी चीज़ें हैं और किसी बिल्कुल। वजह से भी दिल में दर्द शुरू हो सकता है। ये समझना कि कौन सा दर्द दिल की वजह से है, मैं उसकी कुछ बातें बता देता हूँ जिससे आप समझ सकते हैं कि ये दर्द दिल का है। अच्छा, अक्सर लोग जो आपको बोलते हैं कि दिल के ऊपर हमें दर्द हो रहा है, उँगली लगा के बता रहे हैं, जो दर्द दिल के बिल्कुल ऊपर और एक पिन पॉइंट एक जगह पे हो रहा है, वो दिल का नहीं है। दिल का दर्द अमूमन, अब मैं जो बात करूँगा वो 100% ऐसे नहीं है, लेकिन मैक्सिमम 90% ज़्यादा केसेज़ में यूँ ही होगा जो मैं बताऊँगा। दिल का दर्द छाती के बिल्कुल ये सेंटर में, इस जगह पे होगा। वो इस तरह का होगा जैसे किसी ने उसकी छाती को मरीज़ की डुबा दिया हो। हमारी बुक्स में जो टर्म यूज होती है दिल के दर्द की वो है कि एलिफेंट स्टैंडिंग ऑन माई चेस्ट, कि जैसे मेरी छाती के ऊपर बहुत बड़ा पत्थर या हाथी खड़ा हो गया हो, इस तरह बोझ महसूस होगा और पूरी छाती में फील होगा। उसके बाद यही जो दिल का दर्द है वो गर्दन में, जबड़े में, आपके दाएं या बाएं किसी कंधे में, कमर के पीछे भी जा सकता है। तो ये अगर दर्द की बात करें, इसके अलावा सिर्फ दर्द ही दिल के अटैक की अलामत नहीं है। बैठे-बैठे एकदम काफ़ी ज़्यादा पसीने आ जाना, दिल की रफ्तार का बहुत तेज़ या बहुत स्लो हो जाना, अ, साँस का एकदम फूलना शुरू हो जाना, ये अलामात भी दिल के अटैक की हैं, लेकिन कम लोगों में, ज़्यादातर लोगों में छाती का दर्द ही उसी से प्रेज़ेंट करते हैं। तो डॉक्टर, ये दिल का दौरा पड़ता क्यों है? अ, इसमें काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं रिंशा जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम मॉडिफ़ाई कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते। जिन्हें मॉडिफ़ाई नहीं कर सकते वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके जेनेटिक्स के अंदर फैमिली में वो चीज़ें चल रही हैं तो ये मॉडिफ़ाइबल नहीं है, वो तो आपके जेनेटिक्स के अंदर है। या फिर दिल का दौरा मेल मर्दों में ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू फीमेल, तो बिल्कुल। मर्द होना भी खत्म नहीं हो सकता। तो ये 2-3 चीज़ें जो नॉन मॉडिफ़ाइबल हैं।
جو ماڈیفائبل چیزیں ہیں ان میں آپ کا ڈائٹ کا پراپر نہ ہونا، آپ کی ڈیلی پراپر ایکسرسائز نہ ہونا، سیڈنٹری لائف سٹائل مطلب زیادہ دیر بیٹھنے والا کام، دن میں زیادہ ٹائم آپ بیٹھے رہتے ہیں، ایکٹیویٹی نہیں کرتے، آپ کی انہیلدی ڈائٹ ہے۔ انہیلدی ڈائٹ میں ساری جنک فوڈز، جتنی بھی یہ آپ کی آئلی چیزیں ہیں، فرائڈ ڈیپ فرائڈ چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، یہ سب چیزیں انہیلدی فوڈ جو ہیں ان کا استعمال زیادہ ہونا، اسموکنگ بہت بڑا ریزن ہے، آپ کا اوور ویٹ ہونا، اوبیس موٹاپا، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ تو یہ سب وجوہات، یا جسم میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونا، شوگر ہونا، بی پی کا ہونا اور انہیں ان کنٹرول رکھنا، یہ سب علامات مل کے ایک مریض کو دل کے دورے کی طرف لے جاتی ہم لوگوں کو کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم لوگ مطلب اپنے ہارٹ اٹیک کو گھر پر کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ ایک دم سے ہی آتا ہے یہ؟ تو جی کوئی ایسی علامت کہ پتہ لگ جائے کہ ہاں ہمارے ساتھ ہمیں دل کا دورہ پڑنے والا ہے؟ جی میں جو پہلے رمشا بتایا میں نے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ کون سا درد ہے جس کے لیے ہم نے فوراً آپ کے دماغ کے اندر ریڈ الرٹ گھنٹی بجنا شروع ہو جائے کہ یہ کوئی خطرے کی علامت ہو سکتی ہے۔ وہ میں نے درد کی نوعیت پہلے بتا چکا ہوں کہ چھاتی پہ بوجھ جو پڑتا ہے، آپ کی پوری چھاتی پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، کندھوں میں، بازو میں جا سکتا ہے۔ ایک سیف سائڈ پہ میں مشورہ دیتا ہوں ہمیشہ، جو ڈاکٹر زیادہ تر بولتے ہیں کہ ناف مطلب امبلائکس سے اوپر کوئی بھی درد ہے، آپ کی ناف سے اوپر کوئی بھی درد آپ کو ہو رہا ہے، اسے لائٹ مت لیں، اس کے لیے لازمی ایویلویٹ کروا لیں۔ اچھی بات ہے کہ اگر وہ دل کا نہیں ہے تو، لیکن کم از کم کنفرمیشن ضروری ہے کہ اللہ نہ کرے اگر دل کا اگنور کرتے رہے تو بڑی اس کی ڈراسٹک کمپلیکیشنز علامات آ سکتی ہیں۔ تو جب جب ایک دم بیٹھے بیٹھے پسینے آنے شروع ہو جائیں، سانس پھولنا شروع ہو جائے، یا جو درد کی نوعیت میں نے بتائی اس طرح کا درد آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے، اور یہ درد اس طرح کا ہو کہ آپ ہلکی سی ایکٹیویٹی کریں، ایکسرشن کریں، چلیں تو یہ درد مزید بڑھے، آپ بیٹھ جائیں، یا پھر ایک بڑی کامن گولی سب کو پتہ ہے این جی صرف زبان کے نیچے رکھتے ہیں، وہ کرنے سے درد کم ہو، اس کا مطلب ہے آپ کو اس وقت دل کا درد ہو رہا ہے، آپ کو امیڈیٹلی ہاسپٹل جانا چاہیے۔ اور ایک ایسا کام جو آپ گھر پہ کر سکتے ہیں اور لائف سیونگ بھی ہو سکتا ہے، فوراً ڈسپرین کی 300 ملی گرام کی گولی آتی ہے، ڈسپرین اس کے اندر ایسپرین سالٹ ہے ہمارا، تو ڈسپرین کی گولی بغیر پانی کے، میٹھی گولی ہے، منہ میں رکھ کے دانتوں سے چبانی ہے آپ نے، اسے چبا لیں، اسپتال جاتے جاتے کم از کم گولی گھر سے چبا کے چلے جائیں۔ اللہ نہ کرے دل کا درد ہے تو اس ڈسپلن کا بہت فائدہ ہے، اللہ نہ کرے دل کا درد نہیں ہے اگر، تو اس کا کھانے کا نقصان کوئی نہیں ہے، اس لیے جب جب اس طرح کا درد محسوس ہو ڈسپلن گولی ایک لیں، بغیر پانی کے دانتوں میں چبائیں اور اسے نکل لیں۔ ڈاکٹر، ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کتنی دیر تک جا سکتا ہے یا کتنی دیر کا ہوتا ہے؟ اس کا ڈیوریشن پوچھ رہی ہیں، کب تک علامات رہ جی سکتی ہیں؟ جی بالکل۔ اگر کمپلیکیشن نہیں کرتا، ایکچولی ہارٹ اٹیک جیسے ہم کارڈیولوجی میں بولتے ہیں کہ ٹائم از مسلس، دل پٹھوں کا بنا ہوا ہے نا، اگر اللہ نہ کرے ہارٹ اٹیک شروع ہو چکا ہے، میں تھوڑا سا پبلک کو یہ بتا دوں ہارٹ اٹیک بیسیکلی ہوتا کیوں ہے کہ ہمارے دل کو جو نالیاں خون کی سپلائی کر رہی ہیں، اگر ان میں کہیں نہ کہیں بندش بلاکیج آ جائے، یا پھر وہ تنگ ہو جائیں، اپنا نارمل جو ان کا ڈائر میٹر ہے اس سے ان کا نیرو ہو جائے یا بالکل بند ہو جائیں، تو ہارٹ اٹیک کی علامات شروع ہو جاتی ہیں۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ دل کا وہ جو پارٹ جسے بلڈ نہیں مل رہا وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہم نے جلد سے جلد ہاسپٹل پہنچ کے علاج کے جو بھی طریقے ہیں آگے ہم ڈسکس کریں گے، علاج کروا کے کم از کم وہ نالی کا فلو دوبارہ بحال کریں، تاکہ وہ والا پارٹ دل کا جس کا بلڈ رکا ہوا ہے اسے بلڈ ملے اور وہ زندہ رہے۔ اللہ نہ کرے ہم ڈیلے کرتے ہیں اس کے اندر تو وہ والا پارٹ آہستہ آہستہ کمزور ہو کے ڈیڈ ہو جائے گا، اور جسے ہم کہتے ہیں دل کے پٹھے کمزور ہو گئے ہیں، وہ دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں تو ان کی واپس ریکوری بڑی مشکل ہے۔ تو اب آپ کا کوشچن ہے کہ کتنی دیر چل سکتے ہیں علامات؟ اگر یہ اس طرح کی کمپلیکیشن، دل کا فیل ہو جانا یا ایک دم رفتار کا بہت تیز ہو جانا جس کی وجہ سے کرنٹ کے جھٹکے لگانے پڑتے ہیں، اگر ایسی علامات نہ آئیں تو ایک دن تک علامات چلتی رہتی ہیں، اکثر مریضوں کو دیکھا گیا ہے 1.5 سے 2 دن تک بھی ان کی علامات چلتی رہتی ہیں، اور اس کے بعد تو دل کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے اور
اگر اللہ پاک نے زندگی دی لیکن ساری عمر پھر انہیں اس کمزور پٹھوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کہ جب جب ایسے علامات فیل کریں بغیر کسی ڈیلے کے لازمی قریبی کسی اسپتال جا کے ای سی جی کروائیں، ڈاکٹر کو چیک کروا لیں. ڈاکٹر کیا ہارٹ اٹیک جو ہے وہ درد کے بغیر ہو سکتا ہے؟ مطلب ہارٹ اٹیک پین لیس ہو سکتا ہے؟ بالکل ہارٹ اٹیک پین لیس ہو سکتا ہے. جیسے رمشا شروع میں بات کی تھی کہ موسٹ کامن تو لوگوں کو یہی پتا ہے کہ درد ہوگا تبھی ہارٹ اٹیک ہوگا، لیکن یہ بات بالکل. ہمیشہ اپلیکیبل نہیں ہوتی. شوگر کے مریض جو ہیں ان کو تو درد ہوتا ہی نہیں، سب کو پتا ہے کہ پاؤں پہ زخم ہو جانے سے فیل نہیں ہوتا. تو بوڑھے لوگ ہیں، بوڑھے لوگوں میں بھی جو درد کی سینسیشن ہے وہ اس طرح نہیں رہ جاتی جیسے عام ایک ہیلدی ینگ بندے کے اندر رہتی ہیں. یا پھر کچھ خواتین کے اندر دیکھا گیا ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک چل رہا ہوتا ہے لیکن چھاتی میں درد نہیں ہو رہا ہوتا. تو مین یہ تین پاپولیشن ہے، جو شوگر کے مریض ہیں، جو بوڑھے لوگ ہیں، یا کچھ خواتین. ان کے اندر لازمی نہیں ہے کہ چھاتی میں درد ہوگا تو ہی ہارٹ اٹیک ہوگا. ان میں علامات، اب کوشچن ہے کہ جو شوگر کے مریض ہیں کس طرح سمجھیں گے اگر چھاتی میں درد نہیں ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. تو میں نے جو دوسری علامات بتائی تھی کہ ایک دم پسینے آنے شروع ہو جائیں، دل کی رفتار بہت تیز یا بہت سلو محسوس ہونی شروع ہو جائے، یا پھر ایک دم بیٹھے بیٹھے سانس پھولنا شروع ہو جائے، کوئی ایکٹیویٹی بھی نہیں کی اور سانس پھولنا شروع ہو گیا، پسینے آنے شروع ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو سائلنٹ ہارٹ اٹیک چل رہا ہے. ان مریضوں کو بھی جلدی سے ہاسپٹل جا کے ایک میڈیکل کیئر لینی چاہیے. اچھا ڈاکٹر، کہا جاتا ہے کہ ہمارے اگر الٹے بازو میں درد ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے دل کے دورے کی. تو ایسا کیا ریلیشن ہے ہمارے الٹے ہاتھ کا ہمارے دل سے کہ یہ ایک بہت بڑی علامت ہوتی ہے کہ اگر الٹے ہاتھ بازو میں درد ہو رہا ہے تو یہ دل کے دورے کا ہی وہ ہے اچھا، علامت کافی ہے؟ انٹرسٹنگ کوشچن ہے. بڑے لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ الٹے بازو کا ہی کیا تعلق ہے. اچھا، ایک تو یہ الٹے بازو والا جو ہے نا ایک سٹگما بن گیا کہ اوبیسلی کئی مریضوں میں ہوتی بھی لیکن لازمی نہیں کہ سب میں ہو، کئیوں کے دائیں بازو میں بھی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایک سٹگما بن گیا کہ وہ جب ڈراموں میں موویز میں دکھا دیا گیا کہ بس الٹے بازو کا درد ہی دل کا درد ہے، تو بالکل. سب کا ایک برین واشنگ ہو چکی ہے، سب کا مائنڈ بن چکا ہے کہ واقعی کوریلیشن الٹے بازو کے ساتھ ہے. کوریلیشن اس طرح سے ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو سینسیشن ہے اس کے لیے جو اللہ پاک نے تاریں ڈالی ہوئی ہیں انہیں نروس کہتے ہیں میڈیکلی ہم. تو جو نیورولوجیکل کنیکشن ہے، نروس کا کنیکشن ہے، وہ آپ کی جو بائیں سائڈ کی چھاتی ہے اور وہی کچھ نروس ہیں جو بازو میں جا رہی ہیں. اسے ہم ریڈیٹنگ پین کہتے ہیں. جیسے اکثر لوگوں نے انہیں پتے کا جب درد، اب پتا ہمارا دائیں سائڈ پہ یہاں پسلیوں کے نیچے ہے، اکثر لوگوں کو پتے کا درد دائیں کندھے میں محسوس یہاں ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو پتا نہیں ہے، پتا تو نیچے پیٹ میں ہے. بالکل. اسے ہم بالکل. بتاتے ہیں ریڈیٹنگ پین. اگر ایک ہی تار جو نرو ہے وہ دو حصوں کو سپلائی کر رہی ہے تو ایک جگہ کوئی پرابلم ہوا ہے دوسری جگہ پہ وہ سینسیشن آنی شروع ہو جاتی ہیں. سیم ایک ہی نرو ہے جو کنیکشن یہاں سے بازو میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے جب یہاں پین ہوتا ہے تو اکثر لوگوں کو، سب کو نہیں، بائیں بازو کے اندر پین سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو بائیں بازو کا درد ہمیشہ دل کا درد نہیں ہے، لیکن چھاتی کے ساتھ بائیں بازو میں جا سکتا اچھا ڈاکٹر، کیا ہارٹ اٹیک جو ہے وہ کیور ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ایک کے بعد دوسرا بھی ہارٹ اٹیک ہمیں آ سکتا ہے، تو ہے. کیا بالکل. ہم وہ ہارٹ کر اٹیک، سکتے ہیں؟ جی، ہارٹ اٹیک کیوریبل ہے رمشا، اور ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے. جب ایسا کوئی ایکچولی بیسیکلی جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے ہمارا گول کیا ہے؟ ہمارا گول ہے کہ اس کے پٹھوں کو کمزور ہونے سے بچا لیں. بالکل. صحت اللہ پاک نے دینی ہے، جو کوشش ہے ہماری کہ اس کے پٹھے کمزور ہونے سے بچ جائیں. اللہ نہ کرے پٹھے کمزور ہو گئے تو ساری عمر کمزور پٹھوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا پڑے گا اور لائف ساری عمر کمپرومائز رہے گی. تو کوشچن زیادہ بہتر اگر مریضوں کو سمجھانے کے لیے کہ کتنا ٹائم ہے جس کے اندر مسل ڈیمیج ہو جاتے ہیں یا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جس وقت دل کا اٹیک شروع ہوتا ہے، دل کے پٹھوں کا ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے، ایک ٹائم ڈیوریشن ہے جس کے بعد وہ ریورسیبل نہیں رہ جاتا، ارریورسیبل ہو جاتا ہے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ کئی لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب دل کا اٹیک ہو تو ایک خون پتلا کرنے کا ٹیکا لگایا جاتا ہے جسے اسٹریپٹوکائنیز یا ایس کے بولا جاتا ہے ایمرجنسی کے اندر. اگر یہ ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ اس کو ایس کے ٹیکا لگنا ہے تو ہسپتال پہنچنے کے 30 منٹ کے اندر اندر وہ ٹیکا شروع ہو جانا چاہیے مریض کو.
یہ باتیں مریضوں کو خود بھی پتہ ہونی چاہیے. ایک ایسا ہاسپٹل جہاں پہ فوراً اینجیوگرافی، بہتر علاج جو ہارٹ اٹیک کا وہ یہی ہے کہ فوراً اینجیوگرافی کر کے جو نالی بند ہے وہ کلوٹ کو نکالا جائے، اور وہاں پہ اگر ضرورت ہے تو سٹنٹ کو ڈال کے اس نالی کو کھولا جائے، خون کی سپلائی کو بحال کیا جائے. اگر مریض ایسے اسپتال میں پہنچا ہے جہاں پہ یہ والی فیسلٹی اویلیبل ہے کہ فوراً اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے، تو ہمیشہ مریض کو ڈیسیژن لینا چاہیے کہ وہ اینجیوگرافی والی آپشن کو چوز کرے. ہم جب پیشنٹ ہاسپٹل میں آتا ہے تو ہم دونوں آپشن رکھتے ہیں کہ آپ ٹیکا بھی لگوا سکتے ہیں خون پتلا کرنے کا، اینجیوگرافی بھی کروا سکتے ہیں. تو پیشنٹ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بہتر علاج کون سا ہے. دنیا میں سب سے بہتر علاج اس ہارٹ اٹیک میں وہ اینجیوگرافی کر کے فوراً سٹنٹ ڈالنا اور خون کے لوتھڑے کو باہر نکالنا ہی ہے. اس سے آپ بڑی اچھی ریکوری کرتے ہیں. اس نالی کے کھلنے کے چانسز 95% سے بھی زیادہ ہیں. جو خون پتلا کرنے والا ٹیکا ہے اس کے اندر دل کے نالی کے کھلنے کے چانسز تقریباً جو اسٹریپٹوکائنیز ٹیکا اس کے ساتھ 60% ہے. 40% چانسز ہے کہ آپ کی نالی نہیں کھلے گی اور پٹھے کمزور ہو جائیں گے. تو بہتر آپشن کو ہمیشہ چوز کرنا چاہیے. اور آپ نے کہا کہ کتنی دیر میں، تو میں نے بتایا کہ ٹیکے کا اگر آپشن ایسے اسپتال میں، آپ کسی پیریفری گاؤں کے کسی ایسے اسپتال میں جہاں پہ اینجیوگرافی کا آپشن نہیں ہے، آپ کو کلیئر کٹ مائنڈ ہونا چاہیے کہ ٹیکا ہی لگے گا، تو آپ فوراً پرمیشن دیں ڈاکٹر کو. 30 منٹ کے اندر اندر ٹیکا لگ جانا چاہیے. اور اگر ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ اینجیوگرافی کی فیسلٹی ہے، یا آپ پہلے ایسے اسپتال میں گئے جہاں پہ نہیں تھی لیکن آپ 1 گھنٹے کے اندر اندر ٹریول کر کے جلدی سے اس اسپتال میں پہنچ سکتے ہیں جہاں پہ اینجیوگرافی فیسلٹی ہے، تو بہتر ہے کہ 90 منٹ، 1.5 گھنٹے کے اندر اندر آپ اینجیوگرافی کروا کے اپنا سٹنٹ ڈلوائیں اور اینجیوپلاسٹی کروا لیں. ڈاکٹر کون سی ایسی خوراک ہے جو کہ ہارٹ اٹیک ہونے سے بچاتی ہے ہمیں؟ ہیلدی فوڈ جو ایک دو ہمارے چلتے ہیں ڈائٹ چارٹس. ایک تو ڈیش تھراپی ہے جو ہم ان پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں جو ساتھ میں بلڈ پریشر کے مریض بھی ہیں. میڈیٹیرین ڈائٹ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں. بیسیکلی اس میں کیا کیا میں بتا دیتا ہوں کہ ایک ہیلدی فوڈ میں کیا کیا ہونا چاہیے، کیا کیا نہیں ہونا چاہیے. وہ جنک فوڈ ساری نہیں ہونی چاہیے، آئلی فوڈ، فرائڈ فوڈز نہیں ہونی چاہیے، جتنی فزی ڈرنکس ہیں، کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں، کوک، پیپسی، اسپرائٹ وغیرہ سب، یہ سب نہیں ہونی چاہیے. بہت بے جا میٹھے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے. اب کیا ہونا چاہیے، آپ کی جو ڈیلی ڈائٹ ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ منیمائز کر سکیں آپ چکنائی والی چیزیں جن سے کولیسٹرول بڑھتا ہے. دوسرے نمبر پہ کریں کہ سبزیوں کا، پھلوں کا استعمال زیادہ کریں. کتنا کوانٹٹی ہونی چاہیے جو آئیڈیل ہے، تو ایک ذہن میں بٹھا لیں کہ 200 گرام، روز کے 200 گرام سبزی، روز کے 200 گرام فروٹس، یہ لازمی استعمال کریں. اس کے بعد جو ہمارے ڈرائی فروٹس ہیں جیسے کاجو، بادام، پستہ وغیرہ، یہ کوشش کریں 40 to 50 گرامس، صرف یہ ایک مٹھی سے بھی کم ہے، بہت تھوڑی مقدار بتا رہا ہوں، ڈیلی کا کافی ہے. اس کے بعد پانی کا استعمال زیادہ، اس میں واٹر انٹیک آپ آئیڈیل آپ کو ایک دن کا کوئی 10 سے 12 گلاس استعمال کرنے چاہیے. اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ڈائٹ میں یہی آپ فش کو یوز کر سکتے ہیں ویکلی 2 ٹائمس، جس میں ایک دفعہ آپ آئلی فش بھی کھا سکتے ہیں ایک دفعہ. تو یہ ڈائٹ ہے جو پراپر آپ کی ہونی چاہیے. باقی چیزیں منیمائز کریں شروع میں، اوبویسلی ایک دم بندہ سب کچھ بند نہیں کر سکتا، لیکن کوشش کریں آہستہ آہستہ منیمائز کر کے اسے بند کر دیں آپ. ڈاکٹر کتنے ہارٹ اٹیکس جو ہے ایک عام بندہ جو ہے وہ سروائیو کر سکتا ہے ٹوٹل؟ اچھا، بڑا مشکل کوشچن ہے نمشا. یہ کچھ پیشنٹ دیکھے گئے ہیں کہ جو فرسٹ ہارٹ اٹیک زندگی میں پہلی دفعہ ہوا اور 10 منٹ کے اندر اندر ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے. میں نے کئی پیشنٹ دیکھے ہیں جو 3 سے 4 ہارٹ اٹیک ہوئے ہیں اور اللہ پاک نے زندگی دی ہوئی ہے، ابھی تک چل رہے ہیں. سو یہ بتانا کہ ایک بندہ کتنے ہارٹ اٹیک برداشت کر سکتا ہے مشکل ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس ہارٹ اٹیک کو کس طرح مینج کیا گیا انیشیلی اور کس طرح کی کمپلیکیشن اس پیشنٹ میں آئی، اس کے مطابق ہی بتایا جا سکتا ہے. یہ کوئی ایک فگر نہیں ہے کہ ہر پیشنٹ اتنے ہارٹ اٹیک برداشت کر سکتا ہے. کیا ہارٹ اٹیک جو ہے ہماری زندگی کو کم کر دیتا ہے؟
ہاں بالکل، اگر ہارٹ اٹیک ہونے کی وجہ سے دل کے پٹھے کمزور ہوئے، اور جب دل کے پٹھے اگر کمزور ہو گئے تو آپ کا کبھی بھی نارمل لائف سٹائل نہیں ہوگا جو ایک عام بندے کا ہے۔ ہر وقت سانس پھولا رہے گا، فزیکل ایکٹیویٹی آپ نہیں کر پائیں گے، رات سوتے ہوئے سانس پھولا رہے گا۔ تو جب ہارٹ میں وہ سکت یا وہ طاقت نہیں رہی جو ایک عام بندے میں ہے، تو اوبویسلی باڈی کے جتنے بھی آرگنز ہیں، کڈنیز ہو گئی، لیور ہو گیا، جب انہیں بلڈ سپلائی کم ہو جائے گی تو آہستہ آہستہ ان کا ڈیمیج بھی شروع ہو جائے گا۔ تو میڈیکلی اگر آپ نے سروائیو زیادہ کرنا تھا اور اس وجہ سے آپ کی لائف کم ہو سکتی ہے، کیونکہ اس ہارٹ اٹیک کو اچھے سے مینج نہیں کیا گیا، اب وہ کمزور جو دل ہے وہ کم بلڈ سپلائی پوری باڈی کو دے رہا ہے، اور آہستہ آہستہ باڈی کے جو پارٹس ہیں وہ اس طرح سے گرو نہیں کر پائیں گے، ڈی جنریٹ ہوں گے، اور چانسز ہیں کہ مزید آرگن کا فیلئر الٹیمیٹ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ ڈاکٹر ہماری آڈینس نے بھی ہم سے کچھ سوال کامنٹس میں کیے ہیں، ہم لوگ ان کے سوالوں کا جواب جو ہے وہ دیتے ہیں۔ علی اعجاز کا سوال ہے وچ فوڈ شوڈ وی اوائڈ ٹو پریونٹ ہارٹ اٹیک؟ جی علی کون سے اعجاز، ابھی کھانے میں نے جیسے جی جی علی اعجاز، جیسے میں نے ابھی اپنی باتوں میں بتایا کہ جنک فوڈ جتنی بھی ہیں یا پھر جتنی بھی آئلی چیزیں ہیں، فرائڈ فوڈ، آئلی چیزیں، یہ سب چیزیں اوائڈ کرنی چاہیے۔ اسموکنگ بہت کامن ریزن ہے، اس سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ کاربونیٹڈ ڈرنکس جتنی بھی ہیں، کوک، پیپسی، اسپرائٹ، سب کچھ ان سے آپ کو اوائڈ کرنا چاہیے۔ آپ کوشش کریں خود کو جتنا جوڑ سکیں ہیلدی فوڈ کے ساتھ، نیچرل فوڈ کے ساتھ۔ جوس پینے کا موڈ ہے، فریش جوس پیئیں، آپ آج کل کے جو فروٹس ہیں ان کا فریش جوس نکال کے پیئیں، اس سے بہتر تو کچھ نہیں ہے۔ ایون جوسز جو آپ کو باکسز میں، کینز میں، بوٹلز میں ملتے ہیں، تو وہ پیور فریش جوس نہیں ہوتے، وہ بھی ان میں بھی ایڈڈ شوگرز ہوتی ہیں، کیمیکلز ہوتے ہیں، وہ بھی الٹیمیٹ ڈیمیج کرتے ہیں چیزوں کو۔ صبا کاشف کا سوال ہے انگزائٹی سے یا اسٹریس سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے؟ جی صبا، کافی اچھا کوشچن ہے آپ کا۔ ڈپریشن، انگزائٹی یا سائیکو سوشل سٹریس جو ہیں، یا پھر ٹینشن، پریشانیاں بہت کامن وجہ ہیں دل کے اٹیک کی۔ اکثر دیکھا ہوگا جیسے موویز ڈراموز میں بھی دکھاتے ہیں کہ ایک صدمہ پہنچا اور جو گھر کے والد تھے انہیں دل کی تکلیف ہوئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ یہ فیکٹ ہے، ایسا ہوتا ہے کیونکہ جب جب ایک کنٹینیوس آپ اسٹیٹ میں ہیں، مسلسل سٹریس میں ہیں، تو کچھ سٹریس ہارمونز باڈی کے ریلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے جسم کی جو نالیاں ہیں وہ نارمل سے تنگ ہو جاتی ہیں، جسے ہم ویزو کنسٹرکشن کہتے ہیں۔ اور ایک دم کوئی صدمہ پہنچے، اس لیے جو ہمارے بڑے بزرگ ہیں انہیں ایک دم کوئی بھی ایسی اپنی بات نہیں بتانی چاہیے ایک دم صدمے والی ہو۔ ایک طریقہ ہوتا ہے آہستہ سے بات کسی وے میں بتایا جائے تاکہ وہ صدمے سے نہ گزرے، کیونکہ جب جب ایک دم صدمہ پہنچے گا اور وہ ہارمون ایک دم رش ہوگا باڈی کے اندر، تو ایک بندے کی نالی جو ابھی 50% بند ہے دل کی اور 50% چل رہی ہے اور وہ بالکل نارمل ہے، اور جیسے ہی وہ صدمہ پہنچا، ہارمون کا رش آیا، تو وہ ویزو کنسٹرکشن مطلب نالیاں مزید ایک دم تنگ ہوئیں، تو شاید وہ جو 50% والی ہے وہ 100% بند ہو جائے، جس کی وجہ سے فوراً علامات آتی ہیں ہارٹ اٹیک کی، اور جو جان لیوا ثابت بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے یہ انگزائٹی اور سٹریس بہت بڑی وجہ ہے اس کی۔ کوشش کرنی چاہیے کہ میں تو ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو ایک بات بولتا ہوں، ٹینشن بالکل لیں، تب لیں اگر ٹینشن لینے سے اس کا وہ جو پریشانی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہو۔ اگر ٹینشن لے بالکل لے کے وہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی ہے، آپ ہی ختم ہو رہے ہیں، تو بہتر ہے پھر مت لیں۔ بالکل۔ مہوش رانا کا سوال ہے what possible issues can occur due to stunts؟ جی مہوش، جو اسٹینٹس ہیں ان میں ڈفرینٹ طرح کی کوالٹیز ہوتی ہیں، اور اگر پراپر میڈیکیشن جو ہم نے لکھتے ہیں اسٹینٹس امپلانٹ کرنے کے بعد پیشنٹس کو، اگر پیشنٹ انہیں ریگولر یوز کرتا رہے، جو ڈائٹ چارٹ بنایا گیا ہے وہ اسے فالو کرے، اور ساتھ میں ڈیلی جو ایکٹیویٹیز ایکسرسائز بتائی گئی ہیں اگر وہ کرتے رہیں، تو اسٹینٹ، ہم ہمیشہ پیشنٹ کو بولتے ہیں کہ اسٹینٹ کی جو لائف ہے وہ 1 دن سے لے کے 20 سال تک ہے۔ یہ آپ نے کتنا لے کے چلنا ہے اسے۔ اگر آپ نے وہ میڈیکیشن بند کر دی جو ہم نے لکھی ہوئی ہیں، اگر ڈائٹ اس طرح پراپر نہیں لی، اسموکنگ بند نہیں کی، شوگر بی پی کنٹرول نہیں کیا،
ڈیلی ایکسرسائز نہیں کی تو اسٹنٹ کے بند ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں، چاہے وہ 1 گھنٹے میں بند ہو، چاہے اب 10 سال بعد بند ہو، یہ تو نہیں پتا، لیکن بند ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اور یہی ایشوز ہیں جو موسٹ کامن ہے اسٹنٹ ڈلوانے کے بعد، اور اسٹنٹ ڈلواتے ہوئے جو پیشنٹ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ تو بند ہو جانا ہے، اس کے بند ہونے کی وجوہات یہی ہیں۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ اسٹینٹ ڈل جائیں گے تو اس کے بعد دوائیاں ختم ہو جائیں گی، دوائیاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ اسٹینٹس کے بعد دوائیاں بڑھ جائیں گی، اور وہ دوائیاں ساری عمر کھانی ہوں گی، بند نہیں ہوں گی کبھی بھی، اسی کا ساتھ اسٹینٹ چلتا رہے گا اور آپ کی جو دل کی نالیوں میں فلو برقرار رہے گی۔ جمیل بادشاہ کا سوال ہے، السلام علیکم، is working in sounded factories will lead to heart attack؟ جی جمیل بادشاہ، نوائز جو پولوشن ہے وہ بھی ڈاکومنٹڈ پولوشن بالکل ہے۔ ڈائریکٹلی نوائز جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کاز نہیں کرتا، لیکن جو نوائز پولوشن کا کنٹینیوس اسٹریس ہے، جو ہم نے پہلے ہمارے ایک ویور نے کوشچن پوچھا تھا، ایکچولی نوائز پولوشن اٹ سیلف ایک اسٹریس ہے، جس اسٹریس کے ماحول میں آپ ہر وقت ہیں، اگر آپ 5-6 گھنٹے ایک بہت نوائزی پولوشن کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ 5-6 گھنٹے مسلسل اسٹریس میں ہے، اور وہ اسٹریس یہ کاز کروا سکتا ہے آپ کو دل کی مسئلہ یا دل کی بیماریاں۔ تو کوشش کریں کہ اگر ایسا ایٹماسفیئر، ایسی فیکٹری یا کچھ ایسا ہے تو آتے ہیں ہمارے پاس نوائز سے بچنے کے لیے ایئر کورز ہوتے ہیں، آپ انہیں یوز کر سکتے عبد الرحمان کا سوال ہے، are younger people also at a risk of heart attack؟ ہیں۔ یس، عبد الرحمان نے بڑا اچھا کوشچن پوچھا جس پہ میں خود بھی بات کرنا چاہ رہا تھا۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ ہارٹ اٹیک صرف بوڑھے بندوں کی بیماری ہے، 60-70 سال کے مریضوں کی ہے، لیکن بالکل بالکل ایسا نہیں ہے۔ اب ایسا نہیں رہا، پہلے تھا، اب ایسا نہیں رہا۔ میں نے جو ینگیسٹ پرسن دیکھا ہوا ہے ہارٹ اٹیک کے ساتھ، اور اللہ پاک جب فردوس میں جگہ دیں، وہ سروائیو نہیں کر پایا تھا، وہ 16 سال عمر تھی اس کی، لڑکا تھا، 16 سال عمر تھی، اور اسے میجر والا ہارٹ اٹیک کی کیٹیگریز ہے، میجر ہے، ماڈریٹ ہے، مائنر ہے، میجر ہارٹ اٹیک تھا 16 سال کی عمر میں، اور بالکل ینگ جو پرسن ہیں انہیں ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس کی وجوہات یہی ہیں کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ایک فزیکل ایکٹیویٹی رہتی تھی اسکول کے اندر، نہیں تو گھر آ کے کھیلنا، اسپیشل پارک میں جا کے کھیلنا، جی فزیکل ایکٹیویٹی رہتی تھی، اور اس کے بعد ڈائٹس بڑی ہیلدی تھیں، جنک فوڈس تو آپ کو ویکینڈ پہ یا اس طرح ملتا تھا 1 یا 2 ہفتے کے بعد۔ ابھی ایک تو بچوں کو ہم نے سیڈنٹری لائف اسٹائل دے دیا، موبائل، ٹیلی ویژن کی صورت میں، یوٹیوب کی صورت میں، اور وہ ہر وقت بیٹھے رہے، اس لیے آج کل کے بچے ہم دیکھ رہے ہیں موٹے موٹے بچے، ایکٹیویٹی کوئی نہیں، اسکول میں بھی بس جی ساری ڈیجیٹل ایجوکیشن اسکول کے اندر ہے، اور کچھ کووڈ نے رہی صحیح کسر ختم کر دی کہ گھر بیٹھ کے ہی پڑھنا ہے، سب کچھ گھر سے باہر نہیں جانا، اور اس لیے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہے، اور اوپر سے جو کھانا ہے وہ بالکل انہیلدی دے رہے ہیں بچوں کو۔ بچوں کو شوق ہے کہ ہم کوک پئیں، جنک فوڈس کھائیں، تو یہ سب چیزیں عبد الرحمان لیڈ کرتی ہیں اسی چیز کو کہ جلدی جو ہارٹ اٹیک، ایک ایج ہے 60 تو اس پیچھے لے آئے ہیں یہ چیزیں، ہمارا لائف اسٹائل صرف، تو اس لیے اس لائف اسٹائل سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ نشابہ کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب میری مدر کی ہارٹ بیٹ بہت تیز ہے، ان کو ایک دفعہ ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، وہ میڈیسن تو لے رہی ہیں لیکن ہارٹ بیٹ کنٹرول نہیں ہو رہی ہے، کوئی ٹوٹکا؟ جی نشابہ، جب جب کسی پیشنٹ کو ہارٹ اٹیک ہو جائے تو ریکمینڈڈ ہے کہ اس کا ہارٹ ریٹ ہارٹ اٹیک کے بعد 70 سے اوپر نہ جائے، 70 کیونکہ ہارٹ اٹیک جتنا زیادہ ہارٹ بیٹ جتنی زیادہ رہے گی اتنی زیادہ بلڈ سپلائی ہارٹ کو چاہیے ہوگی، اور ہارٹ اٹیک کے بعد ایکچولی نالیاں تو تنگ ہیں، اسی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام مریض کو نہ کرنا پڑے کہ ہارٹ ریٹ بڑھے اور بلڈ کی سپلائی ہارٹ زیادہ ڈیمانڈ کرے، کیونکہ جب جب وہ زیادہ ڈیمانڈ کرے گا اور اسے بلڈ زیادہ نہیں ملے گا تو چیسٹ پین اور دوبارہ ہارٹ اٹیک کی علامات آنی شروع ہو جائیں گی۔
تو ایک تو بتا دیا میں نے کہ ہارٹ ریٹ کنٹرول ہونا لازمی ہے. اب آپ نے پوچھا کہ کنٹرول کیسے ہو. ہمارے پاس کافی میڈیکیشن ہے، ہم اسے لو ڈوز سے شروع کر کے میڈیکیشن کی مقدار کو انٹینسیفائی کرتے جاتے ہیں، اور ایک میڈیسن جو آپ نے میکسیمم ڈوز میں دے دی اس کے باوجود بھی ہارٹ ریٹ کنٹرول نہیں ہو رہا، ہم دوسری اس میں ایڈ آن کر سکتے ہیں. ایکچولی اس میں ٹوٹکا کوئی نہیں ہے، اس میں میڈیکیشن کی ایڈجسٹمنٹ ہی ہے. آپ بہتر ہے کہ کارڈیولوجسٹ کسی سے ایک بار اپنی والدوں کو چیک اپ کروا لیں. ان کی جو ہارٹ ریٹ کنٹرولنگ میڈیکیشن ہے ان کی ڈوز ایڈجسٹ ہوگی تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. اور باقی اگر ڈائٹ میں کریں تو نمک چکنائی اور مرچوں کا استعمال اگر یہ کم کر دیں تو اس سے بھی ہارٹ ریٹ تھوڑا سا کم ہو سکتا ہے. نہیں نشابہ، آپ ڈاکٹر سے اپنی آن لائن اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اولا ڈاک کی اپلیکیشن پر جا کر بک کروا سکتی ہیں. ڈاکٹر محمد شاہ جہاں مرزا، ان کی ٹائم سلاٹس اور ساری چیزیں وہاں پر اویلیبل ہیں، آپ وہاں پر اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروا سکتی ہیں. عارش عمران کا سوال ہے وچ فوڈ آر ہیلپ فل ان کیورنگ ہارٹ ڈیزیز، ڈو ریگولر یوز آف اینٹی ڈپریسنٹس کاز کلوٹنگ؟ اچھا، دو کوشچن ان کے. ایک تو ہے کہ کون سی فوڈز ہیں جو کیور کرتی ہیں ہارٹ اٹیک کو. ہارٹ اٹیک کیور نہیں ہو سکتا عارش عمران، ہارٹ اٹیک پریونٹ ہو سکتا ہے. کیور کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو آپ نے جڑ سے ہی اکھاڑ کے پھینک دیا. جب ہارٹ اٹیک ہو گیا تو وہ کیور نہیں ہوگا، پریونٹ ہوگا، اور لائف جو اس کے آفٹر افیکٹس ہیں اس کے ساتھ ہی گزارنی ہوگی. تو ہم شروع میں بھی ڈیٹیل میں عارش سے بات کر چکے ہیں کہ ہیلدی فوڈ جس میں سبزیاں، پھل، ڈرائی فروٹس، پانی کا استعمال زیادہ، یہ وہ فوڈز ہیں جو دل کے معاملات یا دل کے خطرات ہونے سے بچاتی ہیں ہمیں. اور اس کے اپوزٹ وہی جو جنک فوڈز ہیں جن سے دل کے اٹیک بڑھتے ہیں. آپ کا دوسرا کوشچن ہے کہ ریگولر یوز اگر اینٹی ڈپریسنٹس کا کریں تو اس سے کلوٹنگ ہو سکتی ہے. جی کلوٹنگ ڈائریکٹلی جو اینٹی ڈپریسنٹس ہیں ان کی وجہ سے کچھ کیمیکل ریئیکشن کی وجہ سے نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کچھ اور ہیں. بیسیکلی اینٹی ڈپریسنٹس وہ یوز کرے گا جو ڈپریشن میں ہے، اور جو ڈپریشن میں ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ خود کو دوسروں سے آئسولیٹ رکھے، اکیلا رکھے، روم میں بند رکھے. اپنی فزیکل ایکٹیویٹی ہر طرح کی بند، سارا دن ایک روم میں پڑے رہنا، بیڈ پہ موبائل یا لیپ ٹاپ یا پھر ٹی وی، اور بس کوئی ایکٹیویٹی نہیں. اس طرح روم میں بند رکھنا، اپنی ایکٹیویٹیز کو منیمائز کر دینا، کیونکہ آپ کا جب آپ چلتے پھرتے بھاگتے دوڑتے ہیں تو بلڈ سپلائی آپ کی پوری باڈی کے اندر جلدی جلدی سرکولیٹ ہوتی ہے. جب بالکل. بالکل آپ ایک بیٹھے رہتے ہیں، بالکل بیٹھے رہتے ہیں تو بلڈ اس طرح سے تو فلو نہیں کرتا، بلڈ کا فلو سلو ہو جاتا ہے. جو سلو فلو بلڈ کے اندر ہے وہ کلوٹ بنا سکتا ہے. تو اینٹی ڈپریسنٹ گولیوں کی وجہ سے نہیں، وہ آپ کی ایکٹیویٹی کا نہ ہونا کلوٹ بنوا دیتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ لازمی فزیکل ایکٹیویٹی ایکسرسائز ڈیلی رکھیں. عبد الرحمان ملک کا سوال ہے when is heart bypass surgery recommended as treatment for heart attack؟ جی کافی عبد الرحمان یہ میڈیکل کوشچن ہے، اور اس پہ تو ہمیشہ ہم جو کارڈک فزیشین ہیں، کارڈک سرجنز ہیں، ان کی بھی کافی لمبی بحثیں ہو جاتی ہیں. میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو میں نے بتایا کہ دل کی 3 نالیاں جو دل کو خون دیتی ہیں ان میں کسی ایک ایسی جگہ پہ تنگی آ جائے جس کی وجہ سے بلڈ سپلائی رکے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. علاج کے لیے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اگر جب اینجیوگرافی کی جاتی ہے تو اگر تو وہ ایسی جگہ پہ پلاٹ ہے جسے بڑی آسانی سے سٹنٹ ڈالا جا سکے، کیونکہ سٹنٹ آپ نے تاروں کے اوپر سٹنٹ کو لے کے جانا ہے. اگر تاریں ایزیلی اس پارٹ سے گزر سکیں، وہاں پہ ہم سٹنٹ کو ڈال سکیں تو آئیڈیلی تو ہم کہتے ہیں کہ اس کی اینجیوپلاسٹی مطلب جس سٹنٹ ڈال دیا جائے. لیکن ایک پیشنٹ کی نالی کی تنگی ایسی جگہ پر ہے یا اتنی زیادہ بیماری پھیلی ہوئی ہے کہ اتنے زیادہ سٹنٹ نہیں ڈل سکتے، یا ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ بلاکیج ہے کہ جہاں سے نالی کو ہم اینجیوپلاسٹی سٹنٹ ڈال کے نہیں کھول سکتے، تو اس طرح کے مریضوں میں ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بہتر ہے کہ بائی پاس آپریشن ہی کروایا جائے، کیونکہ ان میں اور کوئی آپشن بچتی نہیں ہے. تو بائی پاس جو سرجری ہے وہ لاسٹ آپشن ہے. جب ساری پہلی آپشن بند ہو جائیں تو ہم پیشنٹ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بائی پاس کروائیں. منصور شاہد کا سوال ہے what does a skipped heartbeat mean? Is it dangerous؟ جی منصور، اسکپڈ ہارٹ بیٹ
نارمل ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوانٹٹی کتنی مطلب کئی بالکل نارمل لوگوں میں بیٹھے بیٹھے ایک ہارٹ بیٹ اسکپ ہو سکتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اور ڈینجرس یہ نہیں ہے اگر یہ لائک ونس ان ڈے اور ہفتے میں ایک دو دفعہ ہوا، کوئی ایشو نہیں ہے، نارمل ہے۔ ڈینجرس تب ہے اگر یہ فریکوینسی اس کی بہت بڑھ جائے، لائک فریکوینسی بڑھنے کا مطلب ہے 1 گھنٹے میں 30 دفعہ سے زیادہ ہونا شروع ہو جائے، 20 سے 30 دفعہ سے زیادہ 1 گھنٹے میں ہونا شروع ہو جائے، تو اب آپ سوچیں گے کہ ڈینجرس ہے، کچھ ایشو پرابلم چل رہا ہے، مجھے اس کے لیے مجھے دکھانا چاہیے، لیکن ونس ان ڈے، ونس ان ویک، 2 دنوں میں ایک دفعہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ نارمل ہے۔ چودھری اشراف گجر کا سوال ہے، ڈز ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ کاز اینی ایشو ٹو ہارٹ ہیلتھ؟ جی، ایتھلیٹ بڑے کنسرن رہتے ہیں یا پھر جو جم ٹرینر ہیں اس کوشچن کو لے کے، انیشلی نو اٹ ڈز ناٹ، جو ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ ہے یہ بینیفیشیل ہے ہارٹ کے لیے اگر آپ کا ہارٹ ہیلدی ہے۔ اب ایک ایسا مریض جو پہلے سے ہی دل کا مریض ہے، ایک آدمی یا ایک انسان، یا پھر میں نے بتایا کہ دل کی علامات تو نمودار تب ہوتی ہیں جب نالی میں تنگی 70% سے زیادہ ہو جائے۔ اب ایک بندے کی دل کی نالی میں تنگی 50% ہے اور اسے آج تک زندگی میں کبھی کوئی علامت آئی نہیں، اور ہم تو اسے نارمل ہی کنسیڈر کریں گے، لیکن جس دن وہ جم میں جا کے بڑا انٹینسو ورک آؤٹ شروع کر دے گا، اور اوبویسلی میں نے بتایا کہ جب ورک آؤٹ کرتے ہیں اور کوئی اسٹریس کا ماحول، ورک آؤٹ ایک باڈی پہ اسٹریس ہے، فزیکل اسٹریس دے رہے ہیں آپ، اس میں نالیوں میں تھوڑی سی تنگی ہوتی ہے۔ تو اگر دل کی نالیوں کی آپ نے پہلے ہی 50% بند تھی، آپ نے انٹینسو ورک آؤٹ شروع کیا، تو وہ جب مزید کنسٹرکشن ہوگی تو اسے دل کی علامات آ جائیں گی۔ سو ایک ہیلدی ینگ بندہ، ہوپ فلی آپ ایج مجھے نہیں پتا، آپ ینگ ہی ہوں گے، ایک ہیلدی ینگ بندہ بالکل اسے کر سکتا ہے انٹینسو ورک آؤٹ، یہ بینیفیشیل ہے، کوئی ایشو نہیں ہے اس کا، اس سے اسٹیمنا بھی بڑھے گا اور آپ کی بیماریوں سے بچنے کے چانسز بڑھیں گے، تو بالکل آپ کر سکتے ہیں انٹینسو ورک آؤٹ۔ محمد یعقوب کا سوال ہے، لیفٹ وینٹریکل ویک ہونے سے کیا مراد ہے؟ پلیز ایکسپلین۔ اچھا، محمد یعقوب، 4 دل کے چیمبرز ہیں جن کے اندر بلڈ گھومتا ہے، 2 اوپر والے جسے ہم ایٹریم کہتے ہیں لیفٹ اور رائٹ، 2 نیچے والے انہیں وینٹریکلز کہتے ہیں لیفٹ اور رائٹ۔ جو لیفٹ وینٹریکل ہے یہ مین دل کا پمپ ہے، یہ پورے جسم کے اندر خون کی سپلائی پہنچاتا ہے، اور نارملی اسے اگر کیمرے میں رہا تو ایسے ایسے موو کرنا چاہیے، ایسے ایسے، تو یہ اس کی نارمل موومنٹ ہے، پورا بلڈ اس کے اندر آیا، یہ سکویز کر کے پوری باڈی میں پہنچاتا ہے بلڈ کو۔ تو آپ نے پوچھا لیفٹ وینٹریکل ویک ہونے سے مراد کیا ہے، یہی جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر پراپر بلڈ سپلائی بحال نہیں کی گئی ٹائم کے اندر اندر جب دل کا اٹیک ہوا، تو جس حصے کو دل کے پٹھے کو بلڈ نہ ملا وہ ویک ہو جائے گا، تو جو موومنٹ اس طرح ہونی چاہیے تھی وہ موومنٹ یہ رہ جائے گی صرف، اس سے کہ ہم بولتے ہیں کہ آپ کا لیفٹ وینٹریکل ویک ہو گیا۔ جب لیفٹ وینٹریکل ویک ہوا تو پوری باڈی میں بلڈ کی سپلائی کمپرومائز ہو گئی، آپ کا جو مین پمپ تھا وہی ویک ہو گیا، تو بلڈ کے آرگنز کو سپلائی کم، مسلز میں سپلائی کم، ہر جگہ سپلائی کم ہے، جس کی وجہ سے پھر فردر سانس کا پھولنا، باقی گردے کا فیل ہونا، وہ علامات آنی شروع ہو جاتی ہیں، اسے ہم لیفٹ وینٹریکل کا فیل ہونا بولتے ہیں، ویک ہونا بولتے ہیں، سوری۔ چودھری اشراف گجر کا ایک سوال ہے، ہاؤ مچ کارڈیو وی ڈو ان ون ڈے فار اوائڈنگ ہارٹ اٹیک، ہارٹ ایشوز؟ جی، اشراف گجر، جو ریکمینڈیڈ ایکسرسائز ڈیلی ہے، جیسے ابھی شاید عبد الرحمان تھے جنہوں نے کوشچن پوچھا تھا ہائی انٹینسٹی کا، تو ہم ایکسرسائز کو کیٹیگرائز کرتے ہیں ہائی انٹینسٹی، ماڈریٹ انٹینسٹی اور لو انٹینسٹی کے اندر، 3 طرح کی ایکسرسائز ہیں۔ تو جو ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز ہے جس کے اندر آپ کی جوگنگ، لائٹ جوگنگ ہے، برسک واکنگ ہے، اس کے بعد سائیکلنگ ہے، یا پھر ریکریشنل سپورٹس ہیں کہ آپ پول میں کھیل رہے ہیں، یہ سب چیزیں یہ ماڈریٹ انٹینسٹی ہیں، اور ہائی انٹینسٹی میں جم کا ورک آؤٹ ہے، رننگ ہے آپ کی، سائیکلنگ اور سوئمنگ ہے، یہ سب ہائی انٹینسٹی ہیں۔ تو اگر ماڈریٹ انٹینسٹی ایکسرسائز ہے جو بکش بات کروں تو وہ تو ایک ہفتے کے ریکمینڈڈ 150 منٹ، 150 منٹ ہے، لیکن ہماری پاپولیشن اور یہاں کی جو خوراک ہے، میں اپنے پیشنٹس کو ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے ڈیلی کے 20 سے 25 منٹ ڈیلی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے، اور جس میں سب سے منیمم ہے وہ برسک واک ہے، تیز تیز چلنا۔ اکثر عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم تو سارا دن گھر کے کام کرتی ہیں، ہم تو سارا دن ایکٹیو رہتی ہیں،
تو ہمیں دل کا مسئلہ کیوں ہو گیا؟ بالکل ایکسرسائز کے ایک تو آپ کا سائیکولوجیکل ریلیکس ہونا، کہ آپ کو یہ کلیئر ہو کہ میں واقعی میں اس وقت ایکسرسائز کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، بڑا ضروری ہے باڈی پہ افیکٹس کے لیے. اور دوسرا، گھر کے کام مشقت تو ہو سکتی ہے لیکن ایکسرسائز نہیں ہو سکتی. ایکسرسائز ڈسک واک ہوگی منیمم. آپ سمجھ لیں کہ کب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کے دل کی رفتار تیز تیز محسوس ہونا شروع ہو جائے، آپ کو پسینے آنے شروع ہو جائیں، ہلکا ہلکا سانس پھولنا شروع ہو جائے. کوئی بھی کام کریں گے جس میں یہ تین چیزیں ہوں، اس کا مطلب ہے آپ پراپر ایکسرسائز کر رہے ہیں. تو اس ایکسرسائز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. کچھ لوگ چلتے ہیں، کچھ لوگ رننگ کرتے ہیں، کچھ لوگ گھر پہ کچھ ایکسرسائز کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی آپ ڈیلی کی ریکمینڈیڈ ذہن میں رکھیں 20 سے 25 منٹ. مسز اشفاق کا سوال ہے، سر میری لیفٹ آرم میں پین ہے وتھ فرنٹ اور بیک چیسٹ پین تھوڑا زیادہ تھا، سانس بند ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے اور میری ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے، 90 سے اوپر رہتی ہے اور بی پی آپریٹر پر. مائی ایج از 31 ایئر. اچھا مسز اشفاق، 31 ایئر اور فیمیل تو دل کے مسئلے کے چانسز بہت کم ہیں اس ایج میں، اور خاص کر اگر فیمیل ہوں. آپ نے جو بتایا کہ آپ کے بازو میں درد ہے، ساتھ میں چھاتی میں فرنٹ اور بیک پہ بھی جاتا ہے اور سانس بند ہوتا ہے. فیمیل کے اندر دو چیزیں بڑی کامن ہیں ہماری پاکستانی پاپولیشن میں. ایک تو خون کی کمی، جسے ہم سی بی سی ٹیسٹ پہ ایچ پی دیکھتے ہیں، ہیموگلوبن. اکثر فیمیل میں ایچ پی لیول 10 سے نیچے، زیادہ تر فیمیل میں 10 سے نیچے ہی ہوتا ہے. اور ایچ پی کم ہوگا، سانس پھولے گا، چھاتی میں درد ہوگا، تو فیمیل کنٹینیوس یہ سمجھ رہی ہوتی ہیں کہ شاید دل کا مسئلہ اور اٹیک چل رہا ہے انہیں. لیکن وہ پرابلم ان کے خون کی کمی کا ہے. اگر وہ ایچ پی کو اپنا نارمل کر لیں گی تو یہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. دوسرا، جو آپ نے ابھی بتایا مجھے، میں نے بتایا دو کمیاں ہماری پاکستان کی فیمیل میں کافی زیادہ ہیں، ایک ہیموگلوبن کی کمی اور دوسرا وائٹامن ڈی کی کمی. کیونکہ فیمیل کا ایکسپوجر اس طرح سورج کے ساتھ نہیں ہے. بالکل کچھ فیمیل برقع حجاب پہنتی ہیں، یا اگر برقع حجاب نہیں بھی پہنتی ہیں تو زیادہ تر دھوپ میں نکلنے والے کام نہیں. اگر دھوپ میں نکلتی ہیں تو گاڑی میں ہوگی یا امبریلا ہوگی، کچھ شیڈ میں ہوگی وہ. تو سن سے ڈائریکٹ ایکسپوجر بہت کم، جس کی وجہ سے وائٹامن ڈی کی کافی کمی. ہماری پاکستان ایک اسٹڈی تھی، 92% پاکستانی فیمیل ڈیفیشنٹ تھی وائٹامن ڈی سے. وائٹامن ڈی بیسیکلی ہمارے ہڈیوں کو اور پٹھوں کی مضبوطی کے لیے چاہیے. اور اگر وائٹامن ڈی کم ہے تو آپ کے جسم میں دردیں کہیں بھی ہو سکتی ہیں، چاہے پھر وہ بایاں بازو ہے، چاہے وہ چھاتی ہے، بیک ہے، کہیں بھی ہو سکتی ہیں. تو اپیرنٹلی جو اوبیسلی ایک آپ کی ڈیل ایگزامینیشن اور ہسٹری چاہیے، لیکن آپ کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ دل کا شاید مسئلہ نہیں ہوگا. آپ اپنا وائٹامن ڈی لیول اور اپنا ایچ پی لیول جسے سی بی سی وہ کروا لیں، اور کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں آپ. اور سوری، ان کا ایک کوشچن کا پارٹ تھا جس میں انہوں نے کہا تھا ہارٹ ریٹ زیادہ رہتا ہے. جی، جی ہارٹ ریٹ زیادہ رہنا بھی وائٹامن ڈی کی کمی اور ایچ بی کی وجہ سے ہی ایکسپلین ہوتا ہے. تو آپ اس وجہ سے بھی وہ زیادہ رہ سکتے ہیں. اچھا، مسز اشفاق کا یہ سوال ہے، ہارٹ بیٹ زیادہ تر فاسٹ ہی رہتی ہے، سیدھی نہیں لیٹ سکتی، ایسی ایزی فیل نہیں ہوتا ہے، ویسے بھی دونوں ہینڈ سن رہتے ہیں. جی مسز اشفاق، یہی میں اب بات پہلے بتا رہا تھا کہ میں نے اس لیے آپ کو پہلے آپ کی باتیں سن کے بولے کہ دل کا مسئلہ نہیں لگ رہا، اور ہاتھ سن کبھی بھی دل کے مسئلے میں نہیں ہوتے. یہ آپ کی وائٹامن ڈی پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہے، اور یا شاید ہیموگلوبن کی کمی ہو. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے جو بیس لائن ہے جس میں شوگر لیولز آتے ہیں، آپ کے وائٹامن ڈی لیولز ہیں، سی بی سی ہے، یہ کچھ بیسک ٹیسٹ کروا کے آپ ایک ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیں. تو معائنہ کر کے زیادہ بہتر چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن لیس لائکلی کہ شاید آپ کو دل کا مسئلہ ہو. ایشین میپنگ کا سوال ہے، سر میرا گیس ہے اور گیس کی وجہ سے میرا ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے، جس سے میرا جسم کے سارے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور تھکاوٹ محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے کیا کریں؟ گیس ٹربل کامن پرابلم ہے کافی ہماری پاپولیشن کا. اور ان کا نام ایشین میپنگ، ہم نام کیا ہے ان کا. تو آپ جو بھی ہیں، ایکچولی جب جب آپ کا اسٹامک، آپ کے میدا، یہ چیزیں نارمل نہیں ہوں گی تو پوری باڈی میں انکمفرٹیبل تو فیل کریں گے. تو گیس کی وجہ سے ہارٹ بیٹ زیادہ، بیسیکلی جب آپ ڈرتے ہیں ہارٹ بیٹ زیادہ ہو جاتی ہے.
آپ گھبرا جائیں ہارٹ بیٹ زیادہ ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دل کا مسئلہ ہو گیا ہے، وہ ڈر کی بالکل وجہ سے رسپانس آتا ہے یوں ہی. اب پیٹ پہ گیس ہے، آپ انکمفرٹیبل ہیں، تو اس میں تھوڑا سا بی پی کا بڑھنا اور تھوڑا سا ہارٹ ریٹ کا بڑھنا نارمل رسپانس ہے باڈی کا. تو اس کی وجہ سے ہی یہ ساری جو آپ کو تھکاوٹ اور جسم میں عجیب بے چینی، کیونکہ جب معدہ یا پیٹ نارمل نہیں ہے تو آپ نارمل محسوس نہیں کر سکتے. تو بہتر ہے آپ ایک بار ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے اور اس کے لیے پراپر میڈیکیشن یوز کریں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. چودھری اشراف کا اپریسیشن کامنٹ ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹرز سر. ڈاکٹرز لائک یو آر بلیسنگ فار پاکستان. مور پاور ٹو یو. تھینک یو چودھری اشراف. تھینک یو سو مچ. فرقان ریاض کا سوال ہے، ڈاکٹر صاحب لیفٹ سائڈ سن ہے 1 ویک سے، کیا یہ ہارٹ اٹیک ہے؟ فرقان ہارٹ ایک اچھا، اب مجھے کوشچن کے آنسر کرنے میں بڑی آسانی رہ جائے گی کہ اگر جو ہمارے ویورز ہیں وہ ساتھ میں اپنا ایج لکھ دیں تو میں ان کو زیادہ بہتر بتا پاؤں گا. فرقان اب مجھے پتہ نہیں آپ کی ایج کیا ہے، لیکن ایک تو لیفٹ سائڈ کا سن ہونا یہ دل کی علامات میں سے نہیں ہے، کامن علامات میں سے نہیں ہے. تو اور اگر آپ ینگ ہو تو وہی موسٹ کامنلی کہ یہ پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے ہی ہوگا. اور اگر اللہ نہ کرے آپ کو شوگر ہے تو بہتر ایک بار شوگر اپنا چیک اپ کروا لیں کہ اگر شوگر زیادہ تو نہیں رہ رہی، اگر شوگر ہے آپ کو تو، ورنہ یہ پٹھوں کی کمزوری ہے، لیس لائکلی ہے کہ یہ دل کے اٹیک کی وجہ سے. فرقان ریاض کا کامنٹ ہے 37 اور ان کا ویٹ ہے 99 kg. جی اور فرقان اگر یہ لمبے عرصے سے آپ کا چھاتی جو سن 99 کے جی، تو موسٹ لائکلی پٹھوں کی کمزوری ہے فرقان، اس کی وجہ سے ہی. اور ایک ویک تک یوں ہارٹ اٹیک کی علامات نہیں چلتی کہ ہارٹ اٹیک چل رہا ہے اور 1 ویک ہو گیا اور چلے جا رہا ہے اور پیشنٹ بالکل نارمل ہے. اللہ نہ کرے اگر سمپل سی بات ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ اللہ نہ کرے اگر پین ہارٹ اٹیک ہے اور آپ نے 10 سے 12 گھنٹے گزار دی اس پین کے ساتھ، یہ سوچتے ہوئے کہ معدے کا مسئلہ یا پٹھوں کا مسئلہ ہے، اور آپ نے کوئی علاج نہیں کروایا، تو 10 سے 12 گھنٹے کے بعد آپ بالکل وہ نارمل والے پرسن نہیں ہوں گے جو آپ 10 12 گھنٹے پہلے تھے. آپ کا سانس پھول چکا ہوگا، آپ پسینے سے بھر چکے ہوں گے، آپ کا بی پی لو ہو رہا ہوگا، بہت سی علامات مزید ورس ہو چکی ہوں گی. ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ہارٹ اٹیک آیا 10 سے 12 گھنٹے رہا آپ بالکل نارمل، اس کے بعد ہی آپ نارمل ہیں. تو ایک تو 1 ویک سے ہے تو یہ لیس لائکلی ہے کہ ہارٹ اٹیک یا ایسا کوئی پرابلم ہے. تو لیکن پھر بھی زیادہ بہتر سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر فرقان آپ کسی ڈاکٹر کو چیک کروا لیں اور ایگزامین ہو جائیں، کچھ آپ کے بلڈ ٹیسٹ ہو جائیں. ہاؤ ٹو ٹرین ڈرائیورز پاکستان ریلوے کا سوال ہے، سر میری ہارٹ بیٹ تیز رہتی ہے، زور زور سے دھڑکن محسوس ہوتی ہے، میری ایج 18 سال ہے. اگر تو آپ کی آپ کا جو ہارٹ ریٹ ہے وہ 150 150 کراس کرتا ہے جب آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہوتی ہے، تو اس کا مطلب کوئی نہ کوئی یہ آپ کا کارڈک ایشو ہے. موسٹ کامن ینگ پیپلز میں جب ہارٹ ریٹ یوں بڑھے اور 150 کو کراس کر جائے تو ہم اسے ٹرم کرتے ہیں ایس وی ٹی، سپرا وینٹریکولر ٹیکیکارڈیا. تو ابھی ایکچولی آپ کا ہارٹ ریٹ کتنا رہتا ہے، کتنی دیر سے ہے، ٹھیک کیسے ہوتا ہے، اس میں کئی باتیں ہیں جو پوچھ کے آپ زیادہ بہتر تشخیص کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا ہارٹ ریٹ 100 کے آس پاس، 100 پلس مائنس 10 اتنا ہی رہتا ہے اور اوکیجنل کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، تو یہ کچھ ڈائٹ میں ماڈیفکیشن، ایکسرسائز کی کمی یا پھر پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے، یہ آپ کا دل کی وجہ سے نہیں ہے. میں نے بتا دیا کہ دل کی وجہ سے جو 150 کے پاس سے ٹچ کرے تو. علی حسن بلوچ کا سوال ہے، مائی ہارٹ بیٹ فاسٹ پیلپٹیشن ڈیلی روٹین، مائی ایج 26. جی علی حسن، اس میں بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ ہارٹ بیٹ رہتی کتنی ہے. وہی جو ابھی میں نے آپ سے پہلے آنسر کیا کہ اگر وہ 100 پلس مائنس 10 ہے تو لیس لائکلی ہے کہ کوئی دل کی پرابلم کی وجہ سے ہو رہا ہے 26 سال کی عمر میں. تو مائٹ بی انگزائٹی، اسٹریس، کیونکہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم بھی آج کل ایسا ہے، وہاں پہ اسٹریس ہے، گھر پہ اسٹریس ہے، بالکل اس کے بعد یہ ہمارا جو جاب کا سیٹ اپ ہے وہاں اسٹریس ہے، اور اوپر سے بالکل آج جو 14 فیب ہے ویلنٹائنس ڈے، یہ بھی اسٹریس کا دن ہے. تو اسٹریس تو کافی بالکل. ہے آج. تو ہارٹ ریٹ کا بڑھنا آج کم از کم نارمل ہے.
हाउ टू ट्रेन ड्राइवर ने बताया है कि उनका 80-90 हार्ट बीट जो है वो जी, रहती है और देखिए 80, लेटे 90, लेटे 100 तो आपको आपका आंसर मिल गया कि 100 प्लस माइनस 10 तो लेस लाइकली ये दिल की वजह से है। कुछ ब्लड टेस्ट आप करवा लें, मेडिकल इशू और भी हो सकते हैं, खून की कमी, विटामिन डी की कमी, ये मेडिकल इशू और भी हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि दिल का जब जब प्रॉब्लम है तो दिल का ही मसला हो, वो कोई और वजह मोस्ट कॉमन जैसे खून की कमी, BP का कम होना, उस वजह से भी अलामत आ सकती हैं, तो आप उनका इलाज टेस्ट करवा के इलाज करवाएं, ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेटे अली लेटे बैठे हसन बैठे बलोच। आपने लिखा है कि आपका हार्ट रेट तेज होता है फिर ठीक हो जाता है, और माइट भी कि ये एंजाइटी या स्ट्रेस की वजह से एकदम हमें कुछ ऐसा सोच लेते हैं, कोई ऐसी टेंशन माइंड में आती है जिसकी वजह से एकदम हार्ट रेट बढ़ता है और नॉर्मल हो जाता है, तो ये मोस्ट लाइकली सी वजह से ही अली हसन का ये कमेंट है, सांस में दिक्कत, डेली पेल्पिटेशन, एज 26 और है। जी वेट आई जी अली हसन, एक तो आपका वेट 101, काफी ज्यादा वेट है आपका। सिंपल सा तरीका है कि कितना वेट होना चाहिए। जो पेशेंट की हाइट है उसे आप सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लें। रफली बता दूं कि जो 5 फुट वो 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर बनते हैं। तो जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे अपनी हाइट को, उसमें से -100 कर दें। फॉर एग्जाम्पल 5 फुट का लड़का या लड़की है तो 150 सेंटीमीटर -100, तो इसके लिए अपर लिमिट जो वेट की 50 kg होना चाहिए। यूं अगर कोई 170 सेंटीमीटर का है तो -100 तो 70 kg अपर लिमिट होनी चाहिए उसके वजन की। तो इस तरह आप अपना वजन को मेंटेन करें, और ये माइट भी आपका जो वेट ज्यादा उसकी वजह से अलामत आ रही है। हाउ टू ट्रेन ड्राइवर्स पाकिस्तान रेलवेज का एक कमेंट है, थैंक्स सर, मैंने ब्लड रिपोर्ट करवाई थी, साथ कोलेस्ट्रॉल की भी, सब फिट आई है अल्हम्दुलिल्लाह, ईसीजी भी नॉर्मल आया है। ईसीजी भी नॉर्मल है तो आपका, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आपकी ईसीजी भी नॉर्मल है और आपने कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाया, बाकी ब्लड कौन कौन से करवाए हो तो पता नहीं, तो ये माइट भी एंजाइटी की वजह से, ओवर एक्टिविटी की वजह से, या फिर आपकी जो डाइट है उसकी वजह से हो सकता है। हम रेगुलरली कोक पी रहे होते हैं, कुछ लोग स्मोकिंग कर रहे होते हैं, लोग चाय बड़े शौक से पीते हैं, जितनी भी ड्रिंक्स हैं या इन सब के अंदर कैफीन है। कैफीन हार्ट रेट बढ़ाती है, जैसे फीमेल चॉकलेट बहुत खाती हैं, ज्यादातर चॉकलेट्स में बिल्कुल। कैफीन है। तो जब कैफीन का इंटेक आप कर रहे हैं और हार्ट रेट बढ़ना शुरू, जैसे यंगस्टर हमारे जो एनर्जेटिक ड्रिंक्स हैं, रेड बुल टाइप इस तरह की काफी पीते हैं, या फिर स्टिंग है, तो जब कैफीन की आप इतनी मिकदार ले रहे हैं तो उसके साथ हार्ट रेट तो बढ़ेगा। तो वजह उसकी वो है, बस उसे खत्म करें तो इंशाल्लाह हार्ट रेट भी ठीक हो जाएगा। जरकश खान का सवाल है, स्टंट डलवाने के बाद क्या एहतियात करनी चाहिए और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? जी जरकश, एहतियात जो स्टेंट के बाद है, एक तो जो मेडिकेशन लिखी गई हैं रेगुलरली कभी आप खुद से बंद नहीं करेंगे कभी भी, अनलेस कि आपके कार्डियोलॉजिस्ट आपको एडवाइस करते हैं। और रेगुलर एक तो आपकी वो मेडिकेशन, उसके बाद डाइटरी मॉडिफिकेशन, जैसे जंक फूड्स या फिर आपकी फजी ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सब बंद होंगी। जितनी भी ऑयली फूड्स हैं, फ्राइड फूड्स हैं, बंद होंगी। हेल्दी फूड जिसमें फल सब्जियां, उनका इस्तेमाल ज्यादा होगा, आपका पानी का इस्तेमाल ज्यादा होगा, आपकी डेली एक्टिविटी प्रॉपर होगी। स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने चाहिए। उसके बाद आपकी स्लीप स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 8 घंटे की, 6 घंटे से ज्यादा तो होनी चाहिए। 6 घंटे से कम, अगर एक बंदे की 24 घंटे में नींद 6 घंटे से कम है तो अनहेल्दी स्लीप है ये उसकी। 6 घंटे से ज्यादा ही होनी चाहिए, आइडली 8 आवर्स के करीब। जितनी अच्छी स्लीप, और ड्यूरिंग स्लीप डिस्टर्बेंसेस मिनिमम होनी चाहिए। ये ना हो कि आप सो रहे हैं वहां पे डिस्टरबेंस हो रही है, शोर हो रहा है, तो आप बार बार उठ रहे हैं, तो वो भी अनहेल्दी स्लीप ही है। ये सब एहतियातें जो करनी चाहिए। और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वही, एक तो कोलेस्ट्रॉल का इंटेक कम करें, और रेगुलर एक्सरसाइज करें, और कोलेस्ट्रॉल की मेडिकेशन आती हैं, हम वो यूज करवाते हैं तो वो साथ यूज कर सकते जी डॉक्टर, ये तो ऐसा टॉपिक है, इस पर जितनी हम लोग बात करें वो बहुत ज़्यादा चलती जाएगी और चलती ही जाएगी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके कीमती वक्त का, आपने बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की, थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी इंटरैक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव सेशन।
बहुत शुक्रिया आपकी वेलकम, कीमती। वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी, तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो था हार्ट। बेसिकली हमने आज हार्ट अटैक, हार्ट अवेयरनेस देनी थी, और हमने बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें कवर की हैं। हम लोगों को हमारी डाइट किस तरह से ठीक रखनी चाहिए। 80% हमारे दिल की सेहत जो है वो हमारे डाइट के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी तो हमें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगले सेशन में मैं दोबारा एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह।